बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सफदर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेके हाजिर हूँ। नाज़रीन, वक्त ने साबित कर दिया कि ये जंग ना हक की थी ना इंसाफ की थी, ये जंग तो इक़्तिदार की थी। ना अवाम की थी ना इस्लाम की थी, ये जंग तो इक़्तिदार की थी। माजी भी शाहिद है, हाल भी गवाह है। शेर शेर होता है और गीदड़ गीदड़ होता है। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शेर की तरफ जाता है और कभी कभार टाप कर भाग जाता है। तो अब कतरी खत का जमाना गया, अब अवामी खत आ गया, जो कल तक खुलेआम जलसों में टीवी के ऊपर बैठकर ना सिर्फ अपोजिशन के जिम्मेदारों को बल्कि अपने उम्मीदवारों को नहीं, अपने कारकुनों को नहीं, अपने इलेक्टेड मेंबरान को धमकियां दे रहे थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं। आज वो शख्स एक कागज के टुकड़े से कांप गया। जो कल तक कांपे टंगवा रहा था दूसरों की, आज उसकी खुद कांप गई, बल्कि खुद पूरा लर्जा तारी हुआ है। आवाज बता रही है, शक्ल बता रही है, बॉडी लैंग्वेज बता रही है। जो कल तक जलसों में बड़े बुलंद बांध दावे करके धमकियां दे रहा था, आज जिसे कहते हैं ना अल्लाह की लाठी बे आवाज है, उसके यहां देर है अंधेर नहीं। बात आई बिरादरान की तो पीटीआई, उसके जिम्मेदारान और यूथिये तो चलो फिर कुछ इज्जत पा लेंगे, लेकिन बिरादरान का क्या बनेगा? सबसे बड़े मजलूम इस जंग में तो बुजदार और बिरादरान है, चौधरी बिरादरान। कि जब 2 कदम रह गई मंजिल तो कारवां लुट गया। नाजरीन, आज का मेरा प्रोग्राम तहरीक अदम एतबात की कामयाबी की सूरत में कप्तान और बुजदार से बड़ा मजलूम परवेज इलाही को करार देना है। और जहां तक बात है वादों की, तो वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। ये तो हमारे कप्तान का जो है वो एक शाखासा था कि यू टर्न तो जनाब अली लीडर ही लेता है। गीदड़ की क्या मजाल यू टर्न ले ले, वो तो भागता है तो फिर भाग ही जाता है ना। तो एनी हाउ, अब देखना ये है, मेरे पास एक मशवरा है कप्तान के लिए। वक्त अभी हाथ से नहीं गया है। कप्तान एक बार रब्बे कायनात के सामने गिड़गिड़ा कर ये तौबा कर लो, जादू टोने कान भरो असर से बाहर निकल के, ये रब्बे कायनात मैं गलती पर था, मैं नादुम हूं। मेरे लिए पाकिस्तान का हर वो शख्स जो पाकिस्तानी है काबिल एहतराम है। मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूं, मैं किसी से इंतकाम नहीं लूंगा, मैं सबको माफ कर दूंगा। ये काम कर लो, अभी 2 दिन है तुम्हारे पास। देखो, अल्लाह की लाठी बेआवाज है और उसके यहां किसी चीज की कमी नहीं। क्या पता किस तरह लोगों के दिल को मोम कर दे। एक और भी रास्ता है किसी से मदद मांगने का, लेकिन अल्लाह से मदद मांगो, वो बेहतर है। बहरहाल, आप तो हमेशा किसी के इशारों पर नाचते रहे, चाहे वो 126 दिन का धरना था, चाहे वो हुकूमत थी। तो अगर अब किसी ने किसी के इशारे पे कुछ कर दिया है तो आप क्यों घबरा रहे हो? आपकी क्यों टांगें कांप रही हैं? नाज़रीन, मैं इस सारी सूरत हाल के अंदर
جو اس وقت ملک کی ہے، بڑا متفکر ہوں اپنی عوام کے لیے، کیونکہ موجودہ حکومت نے بہت کچھ کیا لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے لیے بہت کچھ کیا لیکن کسی کو پابند سلاسل نہ کر سکا. بڑے بڑے پروگرام دیے لیکن وہ صرف خیالی نظر آئے. اب آنکھ کھلے گی تو اللہ عالم بالثواب کیا ہوگا. ابھی تک تو ہم خواب کے اندر ہیں کہ جو شخص نہ وقت پہ اپنے سامنے کھڑے ہو کے اذان دلوا سکتا ہو، جو شخص صحیح معنوں میں آقائے دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لفظ ادا کر سکتا ہو، جو شخص صحیح معنوں میں نماز ادا نہ کر سکتا ہو، جو یہ کہتا ہو کہ میں تو جانتے نہیں تھا، میں تو اللہ کو مانتے نہیں تھا، وہ 4 سال سے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، وہ 4 سال سے مدینے کی ریاست کا نام لے کر مسلمانوں نے پاکستان کے جذبات سے کھیل رہا ہے. اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ ایک قوت اور بھی ہے. دھوکہ دہی کرتے لیکن اللہ اور اس کے محبوب کا نام لے کے کیوں دھوکہ دہی کر رہے ہو آپ؟ یہ سارا جو کچھ اگر ابھی وقت ہے توبہ اللہ اگر کر لے تو کہتے نا نزا کے وقت سے پہلے بھی اگر آپ نے توبہ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. یوتھیوں سے بھی یہی گزارش کروں گا توبہ اللہ کر لے نزا کے وقت آنے سے پہلے. کیا پتا آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے اور ایک بار پھر آپ کو کوئی مسیحا ایسا نظر آ جائے جو آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. در در پر جا کر جتنے تھوکا تھا، میں اس لیے کہتا تھا نہ تھوکو، اتنا بعد میں چاٹنے میں مشکل ہوگی. تو ابھی بھی فیصل واڈا صاحب فرماتے ہیں کہ ایم کیو میں لوٹ آئے گی. اچھا جناب، ابھی بھی وہ پر امید ہے کہ جناب علی کوئی ایسا کرشمہ ہو جائے گا کہ کپتان جو ہے وہ 5 سال پورے کر لے گا. کپتان 5 سال پورے کریں، میں دل سے یہ بات چاہتا ہوں کہ کپتان 5 سال پورے کریں. کیوں کہ خط کی آڑ میں کپتان سیاسی شہید بننے جا رہا ہے. یہ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ اگر آج کپتان کی حکومت چلی گئی اور ان کو سال یا 6 مہینے کا ٹائم مل بھی گیا تو یہ جتنا گند بچھا کے جا رہی ہے حکومت، اتنا 70 سالوں میں پچھلی حکومتوں نے نہیں بچھایا تھا جتنا 3 سال کے اندر، 3.5 پونے 4 سال کے اندر، 4 سال کے لیں آپ، 4 سال میں یہ حکومت پاکستان کی عوام کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکا کے گئی ہے. ہر ایک سے اس نے پنگا لیا ہے. صحیح ہے، کپتان کی بجائے پنگا نام ہونا چاہیے تھا ان کا. ہر ایک سے انہوں نے پنگا لیا ہے اور پاکستان کو تنہا کر دیا دنیا کے اندر. باتیں بڑی تھیں کہ رشیا کا بلاگ اور مہاتیر محمد طیب اردگان، اسلامی بلاگ، اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس. اب یہ بتائیے اسلامی وزرائے خارجہ کانفرنس سے ہوئی تھی، اس کا مشترکہ اعلامیہ جو جاری ہوا اس کے اوپر کتنے قدم آگے بڑھے اس دنوں کے اندر؟ کوئی ایک اسٹیپ بڑھا نہیں بڑھا. جس دن سے یہ حکومت سنبھالی ہے اس دن سے یہ چوروں ڈاکوؤں لٹوروں غاصبوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں 4 سال کے عرصے کے اندر یہ کسی ایک چور کو، کسی ایک لٹیرے کو، کسی ایک ڈاکو کو، کسی ایک سردار کو، کسی ایک بدماش کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا سکے. اور کتنا ٹائم لیں گے؟ 4 سال کے اندر کسی ایک کو آپ نے اگر سولی پر لٹکایا ہے تو بتا دیجئے، کسی ڈاکو کو، کسی لٹیرے کو، جو سب آپ یہ کہہ رہے ہیں پچھلے جو ساری حکومتوں کے ذمہ دار تھے وہ سارے چور تھے، ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، انہوں نے پاکستان کے اوپر ظلم کیا، جبر کیا، تو ان میں سے کوئی ایک تو آپ ٹارگٹ لے لیتے، اس ایک کو تو کیفر کردار تک پہنچا دیتے. آپ فیل ہو گئے. ہاں، آپ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ ریتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا کہ جناب علی یہ ایسا مسیحا آیا تھا جس نے کروڑوں کے حساب سے گھر دینے کی بات کی تھی، لاکھوں کے حساب سے لوگوں کے گھروں کی چھتیں اس نے اتاروا کے پھکوا دی. ایک ایسا مسیحا آیا تھا کہ جس نے کروڑوں نوکریاں دینے کی بات کی تھی. بیرون دنیا سے لوگ ملک کے اندر آ کر جناب نوکریوں کی تلاش میں آنے والے تھے، اس نے جو صاحب برسر روزگار لوگ تھے ان کی نوکریاں چھین لی. ایک ایسا مسیحا آیا تھا کہ جس نے عوام کو یہ کہا تھا کہ اب مہنگائی بائے بائے، اب مہنگائی بائے بائے، پی ٹی آئی آئی، مہنگائی بائے بائے. اس نے جناب مہنگائی کی وہ
کمر توڑی. وہ جناب اعلیٰ درجے پہ مہنگائی کو پہنچایا کہ 70 سال کی تاریخ کی مثال نہیں ملتی. ایک وہ وصیہ آیا کہ جس نے یہ کہا کہ میں روپے کی قدر کو 60 روپے پہ لے کر آ جاؤں گا, لیکن پتا چلا کہ نہیں, وہ 100 کہنا بھول گیا تھا, 160 سے اوپر لے آ گیا, 180 تک پہنچا دیا. تو ناظرین, یہ 4 سالہ دور تاریخ, یہ میرے حساب سے تو اس دور 4 سالہ کو پاکستان کی ہسٹری سے اگر اسپنج کر دیا جائے, میں بار بار کہہ چکا ہوں اپنے کئی پروگراموں میں, کیونکہ یہ غیر قانونی غیر آئینی حکومت تھی, کیونکہ وزیر مملکت کا حلف جو ہے وہ باقاعدہ پورا نہیں ہوا تھا. جب حلف پورا نہیں ہوا تو یہ مدت جو ہے پاکستان کی ہسٹری سے اسپنج کرنی چاہیے, ورنہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر اس 4 سالہ دور کو ہمیشہ بلیک ڈیز کے نام سے یاد رکھا جائے گا. ناظرین, حکومت چاہے برسر اقتدار رہے, چاہے حکومت چلی جائے, میں یہ بات کہوں گا کہ کسی بھی طرح سے ہمارے ملک کے اندر متناسب نمائندگی کا نظام رائج ہونا چاہیے, اور متناسب نمائندگی کے حساب سے لوگوں کو جو اقتدار ملنا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے جناب علی جوڑ توڑ کر کے اپنی عدد طاقت پوری کر لی, وہ برسر اقتدار ہو جائے. اصل میں اگر صحیح معنوں میں الیکشن کرائے جائے اور متناسب نمائندگی میں اکثریتی ووٹ حاصل کرنے والی جماعت کو حکومت دی جائے تو وہ ایک جماعت ہوگی. کیوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ووٹ پڑے ہیں پورے پاکستان کے اندر وہ 50% سے زائد ہیں, جبکہ پی ٹی آئی نے جو ووٹ لیے ہیں وہ 15% بنتے ہیں صرف. تو 50 سے 60% ووٹ جو ضائع ہوئے ہیں وہ جو 50 سے 60% ووٹ جن لوگوں نے, بلکہ 70% ووٹ کے لیے جس نے پی ٹی آئی کے خلاف ڈالے تھے, ظاہر سی بات ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو کیسے چلنے دیتے. اگر متناسب نمائندگی پر ووٹ جس نے اکثریت میں لیے ہوتے تو کوئی ایسی جماعت واقعی اقتدار میں آ جاتی کہ جو ملک کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے بھنور سے نکال کے لے کے چلی جاتی, اور جو لٹیرے اور ڈاکو اور بدماش اور چور تھے وہ اپنی اکثریتی بنیاد کے اوپر ان کے گلے میں پھندا ڈال کر ان کو کیفر کردار تک پہنچاتی. یہاں تو آوے کا آوا ہی خراب ہے, کہیں کوئی آدمی جج چھوڑ دیتا ہے تو کوئی آدمی کسی آدمی کو حکومت چھڑوا دیتی ہے, اور کسی شخص کو جو ہے ہمارے عسکری اداروں کے ایما پر جو ہے وہ رہائی مل جاتی ہے. ناظرین, ہم نے اس حکومت کے اندر یہ سمجھے صحیح معنوں میں ہوش سنبھالا ہے, اور ہمیں پتہ چلا ہے کہ حکومت کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے کی جاتی ہے. جو کچھ اس وقت منظر نامہ سامنے آ رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جتنی بھی بھاگ دوڑ نیازی صاحب نے کی تھی, جتنے بھی انہوں نے جھوٹ بولے, وہ واقعی جھوٹ تھے. حقیقت سامنے آ گئی. اصل جنگ جو ہے وہ اقتدار کی جنگ ہے, نہ ہی پاکستان کے استحکام کی جنگ ہے, نہ ہی پاکستان کو بلند مقام دلانے کی جنگ ہے, نہ ہی پاکستان کے اندر مدینے کی ریاست کا قائم کرنے کی جنگ ہے. یہ جنگ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ ہے. جو بھی اقتدار کی کرسی پہ بڑا جمع ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اب یہ کرسی میرے نام ریزرو کر دی جائے, آئندہ اسے کسی کو جب تک میں حیات ہوں اس کرسی کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ناظرین, حکومتیں آتی جاتی رہیں گی, حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستقل مزاجی سے پاکستان کی فلاح اور بہبود اور استحکام کے لیے کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارے عسکری ادارے ہوتے ہیں, ان کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں, خاص طور سے ان مجاہدین کو, ان ذمہ داران کو, ان شہیدوں کی روحوں کو کہ جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنی جانوں کی ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. ہاں, ان میں بھی کچھ لنگڑی لوڑی اور کالی اور بحثیں شامل ہو جاتی ہیں جو ملک کو نقصان پہنچا کے ملک سے باہر چلی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا جا رہا ہے, اور اس رمضان المبارک کے 27ویں شب کو جمعۃ المبارک کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطیہ خداوندی پاکستانی اور بر صغیر کے مسلمانوں کو دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پاکستان کو قائم رکھنے کی, جستجو کرنے کی ہمت, طاقت, توفیق عطا فرمائے. سچ بولنے اور حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.